हालेलुया, हालेलुया। क्या मसीह खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है? भाइयों और बहनों, आज की सुबह इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर आपके गोश गुजार किया चाहता हूं। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। पलूस रसूल का इब्रानियों के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा 211 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। मैंने अर्ज किया पालूस रसूल का इब्रानियों के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 211 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। और फिर जनाब यूहन्ना रसूल कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ मसीह खुदावंद की बाबत फरमाते हैं, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्शा झील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। सारे जहानों के तख्लीकार को किसी ने कभी नहीं देखा, सारे जहानों के दस्तकार को किसी ने कभी नहीं देखा, सारे जहानों के सनतकार को किसी ने कभी नहीं देखा, सारे जहानों के कारीगर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, तख्लीकार अज़म को किसी ने कभी नहीं देखा, मुसव्विर अजीम को किसी ने कभी नहीं देखा, हक ताला को किसी ने कभी नहीं देखा, हाकिमुल हाकिमीन को किसी ने कभी नहीं देखा, सुल्तानुल सलातीन को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदावंद के खुदावंद को किसी ने कभी नहीं देखा, इलाहों के इलाह को किसी ने कभी नहीं देखा, बादशाहों के बादशाह को किसी ने कभी नहीं देखा, माबूदों के माबूद को किसी ने कभी नहीं देखा, भगवानों के भगवान को किसी ने कभी नहीं देखा और यज़दानों के यज़दान को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा को किसी
किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदाबंद की जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कैसे जाहिर किया? कैसे जाहिर किया? आप फरमाया करते थे कोई मेरे वसीला के बगैर आलमे बाला पर बैठे हुए कादरे मुतलक आसमानी और जलाली बाप के पास नहीं पहुंच सकता। फिलिप्पुस ने उससे कहा ए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा ए फिलिप्पुस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें देखा? क्या तो यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। कहिए हालेलुया। फिलिप्पुस ने उससे कहा ए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा ए फिलिप्पुस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें मेरे रवैया जात में, अगर तुम्हें मेरे तौर तरीकों में, अगर तुम्हें मेरी चाल ढाल में, अगर तुम्हें मेरी गुफ्तगू में, अगर तुम्हें मेरे मौजज़ात में, अगर तुम्हें मेरे अजायबात में, अगर तुम्हें मेरी करामात में, अगर तुम्हें मेरे कमालात में, और अगर तुम्हें मेरी जात से ज़ाहिर होने वाली खसूसियात में खुदा नजर नहीं आता, तो फिर बताओ। और फिलिप्पुस ने उससे कहा ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा ऐ फिलिप्पुस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 14वां बाब और उसकी 8वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 99 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। मसीह खुदावंद के कौन से काम
مسیح خداوند کے کون سے اعمال، مسیح خداوند کے کون سے افعال ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سچ مچ قادر مطلق کے جلال کا پردہ اور قادر مطلق کی ذات کا نقش ہے۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، بولنے چلنے سے، دیکھنے سننے سے، کھانے پینے سے خدائے قدوس برحق، خدائے بزرگ برتر، خدائے عظیم و قدوس دکھائی دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، آج میں نے عرض کیا اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے جو آپ کے گوش گزار کیا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ہاں ایک معقولہ بہت مشہور ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے۔ یہ بات حتمی اور سچ پر مبنی ہے، کیونکہ یہ معقولہ اور اعتبار سے سچا ہے۔ میں اپنے دل میں پیدا ہونے والی کیفیات کے علاوہ، میں اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کے علاوہ، میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے علاوہ، میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے تصورات کے علاوہ، میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے تخیلات کے علاوہ، اور میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے علاوہ کسی دوسرے کے دل کی کیفیات کو، کسی دوسرے کے دل کی خواہشات کو، کسی دوسرے کے دل کے خیالات کو، کسی دوسرے کے دل کے تصورات کو، کسی دوسرے کے دل کے تخیلات کو اور کسی دوسرے کے دل کے جذبات کو اس کے بتائے بغیر جان نہیں سکتا۔ نا نا کوٹھے اتے سٹ دانے، اساں دل تینوں دتا تیرے دل دیاں رب جانے۔ سیانے کہتے ہیں، داناؤں کا کہنا ہے، اصحاب فکر و فن نے کہا، قسم دئیے جی دینا پتر دینا دی، میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے تصورات کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے تخیلات کی بات کر سکتا ہوں، اور میں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کی بات کر سکتا ہوں۔ نہ میں یہ جانوں میرا بیٹا اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، نہ میں یہ جانوں میری بیٹی اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے، نہ میں یہ جانوں میری بیوی اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے، نہ میں یہ جانوں میرا پڑوسی اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، نہ میں یہ جانوں میرا دوست اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، نہ میں یہ جانوں میری بہو اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے، نہ میں یہ جانوں میرا کوئی جاننے والا اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، چاہے میں کتنی مدت سے بھی اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، قسم دئیے جی دی نہ پتر دی نہ دی، ہاں ایک ہے جو ہم میں سے ایک کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات سے اچھی طرح سے واقف ہے، خیالات سے اچھی طرح سے واقف ہے، خواہشات سے اچھی طرح سے واقف ہے، تصورات سے اچھی طرح سے واقف ہے، تخیلات سے اچھی طرح سے واقف ہے، اور جذبات سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسی نے تو ہمارے دلوں کو تخلیق کیا، تیار کیا، بنایا، قیام بخشا اور پھر استحکام بخشا۔ اب وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اور وہ ہے بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا اب
آباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، اور قادر مطلق کی اسی خصوصیت کے مطابق نبی پاک روح کی تحریک کے ساتھ کہہ اٹھتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 139 کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 610 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ بھلا میرا خدا میرے دل کے خیال کو دور ہی سے کیسے سمجھ لیتا ہے؟ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشے۔ اب میرے دل کے کاریگر کے علاوہ تو کوئی دوسرا میرے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کو نہیں جان سکتا نا، خیالات کو نہیں جان سکتا نا، تخیلات کو نہیں جان سکتا نا، تصورات کو نہیں جان سکتا نا، خواہشات کو نہیں جان سکتا نا، اور جذبات کو نہیں جان سکتا نا، صرف وہ جانتا ہے کیونکہ تو ہی نے میرے دل کو بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 139 کی 12ویں آیت مقدسہ 611 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے کہ یہ ہاللیلویا، کوئی میرے دل کے خیالات سے واقف نہ ہے، کوئی میرے دل کے تصورات سے واقف نہ ہے، کوئی میرے دل کے تخیلات سے واقف نہ ہے، کوئی میرے دل کے جذبات سے واقف نہ ہے، کوئی میرے دل کی کیفیات سے واقف نہ ہے، اور کوئی میرے دل کی خواہشات سے واقف نہ ہے۔ لکے ہوئے دکھ میرے کوئی نہ پہچانتا، کوئی کیسے پہچانے؟ کوئی کسی دوسرے کے دل میں جھانک سکے تو پہچانے نا، صرف وہی جس نے اس دل کو بنایا اس دل کے اندر جھانکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ واقعہ ہے بائبل مقدس میں مرقوم ہے، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ اپنی نافرمانیوں کے باعث، اپنی حکم عدولیوں کے باعث اور اپنی ناچاکیوں اور ناپاکیوں کے باعث قادر مطلق کے حضور سے رد کر دیا گیا، نام تھا ساؤل بادشاہ۔ اب وقت کے نبی کو اس بات کا بڑا رنج اور بڑا دکھ ہے کہ بادشاہ وقت اپنی نابکاریوں اور نافرمانیوں، حکم عدولیوں اور گستاخیوں کے باعث رد کر دیا گیا ہے۔ آسمان کھلا، لشکروں کے خدا کی طرف سے سیموئیل نبی کو حکم ملا، اے سیموئیل اٹھو اور ایسے کرو، یہ بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ کے چناؤ کے لیے چل نکلو۔ کہاں جاؤں اے سارے جہانوں کے بادشاہ؟ حکم ہوا بیت لحمی یسی کے گھر جاؤ۔ کیسے جاؤں؟ اگر بادشاہ وقت نے یعنی ساؤل نے یہ جان لیا کہ میں اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرنے کو جاتا ہوں تو کیا وہ مجھے جان سے مار دینے کی کوشش نہ کرے گا؟ ارشاد ہوا ایک بچیا لیجئے اور
بیت الحم کی بستی میں جائیے اور وہاں پر کے بزرگوں سے کہیے میں رب الافواج ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کے حضور میں قربانی گزرانے کو آیا ہوں، اور اسی قربانی کی ضیافت میں بیت الحم میں یسی کو بھی بلائیے، اس کے بیٹوں کو بھی بلائیے، اور پھر اس ضیافت کے بعد آپ اپنا موقف جو میں نے آپ کے منہ میں ڈالا ہے بیت الحم میں یسی سے بیان کیجئے، اور اس سے کہیے رب الافواج فرماتا ہے کہ تیرے بیٹوں میں سے ایک کو آنے والے ایام کے لیے بنی اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے مسح کیا جانے والا ہے۔ جناب ساموئیل نبی حکم الہی کے مطابق بیت الحم کو جاتے ہیں، یسی کے گھرانے میں جب موجود ہیں، یسی اپنے بیٹوں کو نبی کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے خدا نے ان کے آباء و اجداد کے خدا نے بیت الحم میں یسی کے کون سے بیٹے کو اپنی قوم کے پیشوا کی حیثیت سے چنا ہے۔ جب بیت الحم میں یسی کے بڑے بیٹے الیاب کو نبی نے دیکھا تو اپنے من میں کہا یقیناً رب الافواج نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، رب الافواج نے اس کے قد کی بلندی کو دیکھا ہے، رب الافواج نے اس کے چوڑے سینے کو دیکھا ہے، رب الافواج نے اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھا ہے، کیونکہ لڑکا نہایت حسین و جمیل تھا۔ پر خداوند نے ساموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پر خداوند نے ساموئیل سے کہا تیرے اور میرے دیکھنے میں بنیادی فرق پتہ کیا ہے؟ انسان کی ظاہری صورت کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو باطن میں چل رہا ہے، لیکن جو روح میں چل رہا ہے، لیکن جو دماغ میں چل رہا ہے، لیکن جو دل میں چل رہا ہے وہ رب الافواج دیکھ سکتا ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور قادر مطلق یعنی بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، اور بائبل کا عبد الآباد قائم اور دائم رہنے والا خدا ظاہری صورت کو دیکھ کر فیصلہ صادر نہیں فرمایا کرتا، بلکہ جو کچھ دل کے اندر ہے، روح کے اندر ہے، باطن کے اندر ہے اور دماغ کے اندر ہے، اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کرتا ہے۔ پر خداوند نے ساموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ساموئیل نبی کی کتابوں میں سے پہلی کتاب یعنی پہلا ساموئیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 275 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ وقت آگے گزرا ہے، جناب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنے قریب بلایا ہے۔ آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ سفر آخرت پر جانے والے ہیں، آپ ابدی نیند سو جانے والے ہیں، آپ اپنے حقیقی خالق اور مالک سے ملنے والے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بائبل کے زندہ خدا کی، بائبل کے حقیقی خدا کی، بائبل کے حتمی خدا کی، بائبل کے لا تبدیل خدا کی اور بائبل کے عبد الآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کی طبیعت کے بارے میں
بتا رہے ہیں، مزاج کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سبھاؤ کے بارے میں بتا رہے ہیں، قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، حشمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، واقف ہو جا کہ میرے خدا کا، یعنی تیرے باپ دادا کے خدا کا وے آف تھنکنگ کیسے ہے، وے آف ٹاکنگ کیسے ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، اس کا طرز فکر کیسے ہے، اس کا طرز عمل کیسے ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو جانچتا اور پرکھتا، اور پھر جو کچھ ان کے دل و دماغ میں چلتا ہے اس کے مطابق ان کو بدلا دیتا ہے۔ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ تواریخ کی کتابوں میں سے پہلی کتاب یعنی پہلا تواریخ، اس کا 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ 422 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ میرا خدا، میرے ابا و اجداد کا خدا، میرے باپ دادا کا خدا، آسمان و زمین کا خدا، ساری کائنات کا خدا، پتہ ہے کیسے سوچتا ہے؟ وہ دلوں کو جانچتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ بڑے محتاط طریقے سے اس کے ساتھ چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کے حضور سے رد کر دیا جائے۔ بھائیو اور بہنوں، یقیناً بائبل کا خدا ہی دلوں کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کو، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کو، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے تصورات کو، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے تخیلات کو، اور دلوں کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو جانچتا ہے، آزماتا ہے، پرکھتا ہے، جانتا ہے، بوجھتا ہے، ٹٹولتا ہے، کوریدتا ہے، ناپتا ہے، تولتا ہے، اور پھر آدمی کے کاموں کے مطابق اس کو بدلا دیتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے، اس کی سوچوں کو، اس کے خیالوں کو، اس کی آرزوؤں کو، اس کی تمناؤں کو، اس کے ارادوں کو، اس کے منصوبوں کو ناپ تول کر اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اور یہ بائبل کا خدا ہے، اور وہ اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیا جانے، رب الافواج زمین و آسمان کا تخلیقار، سارے جہانوں کا بادشاہ اپنی زبان اقدس سے فرماتا ہے، اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے فرماتا ہے، اے یرمیہ کہہ دیجئے رب الافواج یعنی ساری کائنات کا تخلیقار اور مصور فرماتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 731 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویہ،
کہیے ہاللیلویا۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ میں نے عرض کیا یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 731 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ اور اگر کوئی چلتا پھرتا گوشت پوشت کا انسان، 2 آنکھوں والا انسان، 2 ہاتھوں والا انسان، 2 پاؤں والا انسان، روٹی پانی استعمال کرنے والا انسان، زمین پر انسانوں کے درمیان رہنے والا انسان کسی دوسرے کے دل کی باتوں کو پورے طور پر سمجھ لے، جان لے، پرکھ لے، بوجھ لے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ پھر اس کو کہیں گے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پھر اس کے بارے میں کہیں گے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پھر اس کا دعویٰ سچ ماننا پڑے گا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں۔ اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو پھر میرے کاموں کا جائزہ لو، پھر میرے اٹھنے بیٹھنے کا جائزہ لو، پھر میری بات چیت کا جائزہ لو، پھر میری کرامات کا جائزہ لو، پھر میرے کمالات کا جائزہ لو، اور پھر میرے معجزات کا اور عجائبات کا جائزہ لو۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا میں اس قدوسوں پر، حق بزرگوں پر ترک جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہوں کہ نہیں۔ جب آپ نے اندھوں کی آنکھیں کھول دی، گونگوں کی زبانیں کھول دی، بہروں کے کان کھول دیے، مردوں کے کفنوں کے بندھن کھول دیے، قبریں کھول دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، شیاطین کی ارواح کو بھگا دیا، اور بڑے بڑی عظیم و شان کام کر دکھائے۔ آپ پانیوں پر چلنا شروع ہو گئے، آپ آندھیوں کو حکم دیتے، آپ طوفانوں کا رخ موڑ دیتے، آپ عظیم و شان کام کر کے دکھاتے۔ تو کیا ہوا؟ بہت ساروں نے آپ کی پیروی کا دم بھرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کے انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ دلوں کے خیالات، دلوں کی کیفیات، دلوں کی خواہشات، دلوں کے تصورات، دلوں کے تخیلات اور دلوں کے جذبات تو صرف دلوں کو پیدا کرنے والا ہی جان سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے
جس کی بابت یوحنا رسول پاک روح کی تحریک کے ساتھ معمور ہو کر فرما رہے ہیں یسوع اس بات کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی اسے بتائے کہ اس کے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے، نہ، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 2 باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ دلوں کے خیالات کون جانے، دلوں کی کیفیات کون جانے، دلوں کے تصورات کون جانے، دلوں کی خواہشات کون جانے، دلوں کے تخیلات کون جانے اور دلوں کے جذبات کون جانے، سوائے اس کے جس نے دلوں کو تخلیق کیا، قائم کیا اور پھر استحقاق بخشا۔ وہی جانتا ہے کون اپنے دل میں کیا سوچتا ہے۔ نہیں تو ہمارے جدید دور کی عجیب و غریب اور حیران کن ایجادات کے باوجود بھی، ہمارے دور کے عجیب و غریب اور حیران کن سائنسی آلات کے باوجود بھی، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے دل کی کیفیات کو، دل کے خیالات کو، دل کی خواہشات کو، دل کے تصورات کو، دل کے تخیلات کو اور دل کے جذبات کو ہرگز نہیں جان سکتا۔ نہ قسم دئیے جی دی، نہ پتر دی نہ دی دی۔ بھئی یہ کون ہے جو دلوں کے خیال جانتا ہے اور جس کے حق میں یوحنا رسول پاک روح کی تحریک کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ کیا مسیح خداوند کا یہ دعویٰ کہ اس کے کاموں کے سبب سے بھی کوئی جان سکتا ہے کہ وہ قادر مطلق کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، آپ ایک گھر میں موجود تھے، لوگ رنگ کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو آپ کے پاس لا رہے تھے تاکہ آپ حکم دے دیں اور وہ بیمار اپنی بیماری سے چھوٹ جائیں۔ ایسے میں ایک بڑی بھیڑ اس گھر کے چوگرد جمع ہو گئی اور اسی علاقے میں ایک مفلوج تھا جو فالج کی بیماری کے باعث عرصہ دراز سے اپنے بستر پر اذیتناک شب روز گزار رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس مفلوج کو اٹھا کر لائے۔ جب بھیڑ کے ایک بڑے ہجوم اور جمع غفیر اور ہجوم قصیر کے باعث آپ تک نہ پہنچ پائے تو انہوں نے اس در کی چھت کو اوپر سے ادھیڑ کر اس مفلوج کی چارپائی کو آپ کے سامنے لا اتارا۔ آپ نے ان لوگوں کا ایمان دیکھا اور فرمایا، اے آدمی تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے، جا تو تندرست و توانا ہو گیا، تو اپنی بیماری سے چھوٹ گیا، کیونکہ میں نے تیری تمام تقصیروں کو، تیری تمام خطاؤں کو، تیری تمام بدیوں کو اور تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے یہودی فضلاء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی حکماء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی علماء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی فقہاء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی شرفاء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی عمراء موجود تھے، بڑے بڑے یہودی رؤساء موجود تھے۔ کہنے لگے یہ کون ہے جو دوسروں کے گناہ معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے؟ خدا کے سوا کون کسی کے گناہ معاف کرنے کا اعلان کر سکتا ہے؟ ابھی انہوں نے اپنے ہونٹوں سے اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا، اپنے دلوں میں وہ
کہہ رہے ہیں، اپنے اپنے دماغوں میں وہ کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی روحوں میں وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے اپنے باطن میں وہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے ان خیالات کا اپنے ہونٹوں سے اظہار نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ شخص کھل بکھلا کفر پک رہا ہے۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں، کوئی انسان مجاز نہیں کہ کسی دوسرے شخص کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرے، کھلم کھلا کفر ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، یسوع نے ان کا خیال معلوم کر کے کہا، وہ تو بولے نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ کہا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے خیالات کا اظہار کیا نہیں ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ کہیے ہاللیلویا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 9واں باب اور اس کی 4 تا 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 11 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا۔ یوحنا عارف کا یہ دعویٰ سچا نکلا۔ یسوع اس بات کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ میں نے عرض کیا متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 9واں باب اور اس کی 4 تا 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 11 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا۔ سن لیجیے، ایک بار کا واقعہ ہے، آپ کے بڑے بڑے معجزات کے باعث، آپ کے بڑے بڑے عجائبات کے باعث اور آپ کے بڑے بڑے کرشمہ جات کے باعث ایک فریسی نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ جب اس فریسی کے دسترخوان پر جلوہ افروز تھے تو اس علاقے کی ایک بد کردار اور بد چلن عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بیش قیمت سنگ مرمر کا عطر دان تھا۔ آپ کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے پاؤں آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر اس نے آپ کے بھیگے ہوئے پاؤں کو اپنے بالوں سے صاف کیا۔ جب آپ کے بھیگے ہوئے پاؤں کو بالوں سے صاف کر چکی تو لاتعداد بوسے دیے آپ کے پاؤں کو۔
100 بار آپ کے پاؤں چومے، اور جب جی بھر کے آپ کے پاؤں چوم چکی تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سنگے مرمر کے عطر دان میں سے گراں قیمت عطر کو آپ کے پاؤں پر گرا دیا اور اپنے دل کی خوشی پوری کی۔ جو کچھ وہ کرنے آئی تھی آپ کے ساتھ اس نے پوری محبت کا اظہار کیا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اس کو چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ابھی تو وہ کوئی بات اپنے ہونٹوں تک لایا ہی نہیں، ابھی تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہی نہیں۔ یسوع نے اس کے کون سے بیان کے جواب میں فرمایا، یسوع مسیح جانتے ہیں کہ اس فریسی کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا کیا کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، کیا کیا تصورات پیدا ہو رہے ہیں، اور کیا کیا تخیلات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اور اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلنا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یعنی یسوع نے اس کے خیال کے جواب میں کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کا کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 7واں باب اور اس کی 39ویں تا 44ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 60 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ فریسی نے آپ کی دعوت کی ہے، بڑے اخراجات کر دیے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کو اپنے شاگردوں سمیت اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، اور اسی دوران ایک خاتون ایک بی بی حاضر ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں ایک سنگے مرمر کا عطردان ہے اور اس میں گراں قیمت اور بیش قیمت عطر ہے۔ وہ آئی ہے اور آپ کے پاؤں کو آنسوؤں سے بھگو ڈالا ہے، اور پھر آنسوؤں کے ساتھ بھیگے ہوئے آپ کے پاؤں اپنے سر کے بالوں سے صاف کر دیے، اور پھر آپ کے پاؤں کو اتنے بوسے دیے ہیں، اتنے بوسے دیے ہیں کہ اس کا جی خوش ہو گیا، اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سنگے مرمر کے عطر سے بھرے ہوئے عطردان کو آپ کے پاؤں پر اڑیل دیا ہے۔ اور اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اس کو چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 7واں باب
اور اس کی 39ویں تا 44ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 60 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، اور یہ آیات مقدسہ ہمیں بتاتی ہے اس گھر کے فریسی نے، یعنی جس نے آپ کی دعوت کی ہے، جو کچھ اپنے من میں سوچا ہے ابھی تک اس کو اپنے ہونٹوں سے ادا نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس فریسی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تب آپ نے ایکسپلین کیا، تو مجھے اپنے گھر میں دعوت پر بلا چکا ہے، لیکن تو نے مجھے ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا، اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھو ڈالے، تو نے مجھے کپڑا نہ دیا کہ میں ہاتھ پاؤں صاف کر سکوں، یہ دیکھ اپنے سر کے بالوں سے میرے پاؤں صاف کر رہی ہے، تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، یہ دیکھ میرے پاؤں کو چوم رہی ہے، اور تو نے مجھے سر میں لگانے کو تیل نہ دیا، یہ میرے پاؤں پر قیمتی بیش قیمت اور گراں قیمت عطر ڈال رہی ہے۔ پتہ کیا راز ہے؟ جو تو سوچ رہا ہے وہ درست نہیں ہے، راز یہ ہے اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے، اس لیے یہ زیادہ محبت دکھا رہی ہے، اور تیرے کم گناہ معاف ہوئے اس لیے تو کم محبت دکھا رہا ہے۔ پھر آپ نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، بیٹی جا چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے سلامتی بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، بقا بخشی ہے، سلامتی سے اپنے گھر چلی جا۔ اور قادر مطلق کے برے نے اپنے باپ کی نمائندگی کرتے ہوئے پہچان لیا وہ فریسی اپنے دل میں کیا بوجھ لیے ہوئے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈھونگے کون بلندیاں جانے، ماں سے وائے اس کے جس نے دل کو پیدا کیا، اور یہ رہا اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش جو دعویٰ کرتا ہے، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور دعویٰ کیا، میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کر رہا، بلکہ میرا باپ میرے اندر رہ کر کام کر رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے۔ پھر کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر قادر مطلق آسمانی اور جلالی باپ کے پاس جا کیسے سکتا ہے؟ میں ہی تو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہوں۔ اگر میرا باپ دلوں اور دماغوں کو جانچتا ہے اور پھر اس کے مطابق بنی آدم کو جزا و سزا دیتا ہے، تو میں بھی تو ایسا کرتا ہوں، کیونکہ میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے، میں اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہوں۔ آپ اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق مر گئے، دفن ہوئے، زندہ ہوئے اور عالم بالا پر چڑھ گئے، اور وقت مقرر پر اپنے اختیار کو اپنے رسول یوحنا عرب پر ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 244 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، اور یہ خصوصیت تو سارے جہانوں کے خدا کی ہے، جو اپنے پاکیزہ ہونٹوں اور اپنی مقدس زبان سے فرماتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دو۔
اور یہاں پر اس کا بیٹا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے فرماتا ہے، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ میں نے عرض کیا یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اس کا دوسرا باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 244 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے ایمان لانا ہوگا کہ وہ یعنی مسیح خداوند، وہ اس کے یعنی خدا باپ کے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور مسیح خداوند نے اپنے رسول فلپس سے مخاطب ہو کر کہا تھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سچ مچ خدا باپ دلوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور دلوں کی تمام کیفیات اور دلوں کے تمام خیالات اور دلوں کے تمام خواہشات اور دلوں کے تمام تصورات اور دلوں کے تمام تخیلات اور دلوں کے تمام جذبات سے واقف ہے۔ اور ادھر اس کا بیٹا جو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، دلوں کے تمام خیالات سے، دلوں کے تمام جذبات سے، دلوں کے تمام تصورات سے، دلوں کے تمام تخیلات سے، دلوں کے تمام خواہشات سے اور دلوں کے تمام کیفیات سے واقف ہے۔ مجھے ایمان لانا ہوگا کہ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ ادروائز دلوں کو پیدا کرنے والے کے علاوہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے، تصورات سے، تخیلات سے، کیفیات سے، جذبات سے اور خواہشات سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پردہ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔